अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन नकाह ज़िम्मियुन ज़िम्मियतन औ हरबियुन हरबियतन सम्मा बिमैततिन औ बिला महरिन वज़ा जाइज़ुन इंदहुम फ़वुतियत औ तुल्लिक़त क़ब्ला औ माता फ़ला महर लहा। इससे पहले साहिब किताब ने जो भी महर के मसाइल का जिक्र किया वो मुसलमानों के अहकाम थे, लेकिन किसी मुस्लिम हुकूमत में काफिर जिजिया देकर, टैक्स देकर या जो भी मुआहदे हों उन मुआहदों के मुताबिक इस्लामी हुकूमत में काफिर रहते हैं, तो ऐसे काफिरों को जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी या जिम्मिया औरत। इस्लामी हुकूमत में मुआहदों के साथ काफिर अगर रहते हैं वो जिम्मी, गोया के मुसलमानों ने उनको अमन दिया है, सुकून से रहने का मुआहदा कर लिया है। माइनॉरिटी जिसे कहें, अक़लियत जिसे कहें, अगर काफिर मुस्लिम हुकूमत में अक़लियत में है तो वो वहां पर रहते हैं, तो दरसे इस्लाम तो ये है, नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम का फरमान अक़लियत के लिए इरशाद फरमाया सरकार ने, दिमाउहुम का दिमाइना व अमवालुहुम का अमवालिना। ये है इस्लाम की तालीम कि अगर गैर मुस्लिम मुस्लिम हुकूमत में अक़लियत में है, अगर जिनको हम जिम्मी या जिम्मिया कहें, तो नबी आखिर ज़माने इरशाद फरमाया उनकी जानें तुम्हारे जानों की तरह है, उनके माल तुम्हारे मालों की तरह है। क्या मतलब? यानी ना उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता, जैसे एक मुसलमान की जान एक मुसलमान पर हराम है, किसी की खूनरेज़ी नहीं की जा सकती, उसकी जान की हिफाजत करना लाजिम है, वैसे ही अगर कोई काफिर भी मुस्लिम हुकूमत में रहता है तो उसकी जान और माल भी वैसे ही महफूज है जैसे कि एक मुसलमान के महफूज है। ये जान के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स इस्लाम ने दिया है, अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स इस्लाम ने दिया है। क्या कहा? दिमाउहुम का दिमाइना, हदीस पाक में, उनके खून हमारे खून की तरह हैं। तो जैसे हमारे खून महफूज, हमारी जान, हमारा खून, हमारे खून को बहाना जायज नहीं, वैसे ही अक़लियत में जो काफिर रहते हैं उनके खून को भी बहाना जायज नहीं। जो मुआहदे, जो अहदो पैमान उनसे हुआ है हिफाजत का, वो सारे अहदो पैमान मुकम्मल किए जाएंगे। वो अमवालुहुम का अमवालिना, और उनके माल हमारे मालों की तरह हैं। यानी जैसे हमें अपनी तिजारत, अपने दूसरे माली चीजें जो भी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की हमें ज़रूरत है और हम उसके हकदार हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, ऐसे ही काफिर जो कि अक़लियत में हैं उनके भी अमवाल, उनकी भी तिजारतें, उनकी भी दुकानें, ये सब वैसे ही महफूज हैं जैसे कि मुसलमानों की महफूज है। तो अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स इस्लाम ने दिया है, हैं?
لہذا کوئی بھی غیر مسلم مسلم حکومت میں ذمہ بن کر رہ رہا ہے، اس کے تحفظ کے لیے یہ ہم نے بتایا۔ اچھا، دوسری چیز، مسلم حکومت میں رہ رہا ہے لیکن ہے تو کافر نا، ہے تو کافر، تو کیا مسلم حکومت میں رہ رہا ہے تو کیا مسلم احکام اسلام اس پر لاگو ہوں گے؟ کیا اس کے اپنے مذہبی کچھ بنیادی حقوق جو ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یا فیصلہ ہمارے مذہب کے مطابق ہوگا، اس کا اپنا پرسنل لا ہوگا، یا ہمارے مذہب کے مطابق وہاں پر فیصلہ ہوگا؟ شریعت اسلام یہاں پر صاحب کتاب اسی پرسنل لا پر ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا پرسنل لا ہوگا، اپنا بنیادی مذہبی قانون ہوگا ان کا اپنا، ان کے مابین جو فیصلہ ہوگا ان کے مذہب کے قانون کے مطابق ہوگا۔ دوسرے کے مذہبی قانون میں کوئی بھی دخل اندازی کرنا شریعت نے جائز قرار نہیں دی ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اسی کے مذہب کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اس کا اپنا پرسنل لا ہے، اس کا اپنا نجی قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہماری شریعت میں تو یہ ہے وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مالوں کے بدلے عورتوں سے نکاح کرو، تو نکاح جب بھی ہوگا تو بیٹا عوض مال ضرور ہوگا، اسی لیے اگر بیان نہ بھی کیے جائے تو مہر مثل ہو جاتا ہے فوراً، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نزدیک ابتغاء یہ مال سے خالی نہیں ہوتا، نکاح مال سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کافروں کے یہاں پر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے یہاں پر ان کے مذہبی طور پر یہ جائز ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کریں گے، ان کے یہاں پر نکاح بغیر مہر کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے یہاں پر مہر واجب، ان کے مذہبی طور پر مہر واجب نہیں ہو رہا ہے، تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ ان پر مہر لازم ہے، نہیں کہیں گے ہم، ان کا اپنا مذہب ہے، فنڈامنٹل رائٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اپنے بنیادی اپنے قانون ہیں، ان کو حق ہے اس بات کا، آزادی یہ مذہب ہے انہیں، بات سمجھائی؟ تو اب ایسی صورت میں اگر ان کے مذہب میں فرض کریے کہ بغیر مہر کے نکاح ہوتا ہے تو ہم اس کو لاگو نہیں کریں گے کہ نہیں مہر لازمی ہوگا، نہیں، ہم اپنی شریعت کے مطابق نہیں کہیں گے، وہ جانے، ہم یہ کہیں گے ان کے نزدیک بغیر مہر کے جائز ہے تو بغیر مہر کے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر فرض کرو دونوں اسلام لے کر آ گئے یا ایک اسلام لے آیا، اب اسلام لے کر اگر آ گئے تو ہمارے یہاں پر تو نکاح بولو مہر سے خالی نہیں ہوتا ہے، اب ہمارے نزدیک جب تک وہ اپنے مذہب میں تھے اس وقت تک ان کے مذہب کا قانون چل رہا تھا، لیکن جب مذہب اسلام میں آئیں گے تو اب مذہب اسلام کا قانون ماننا ہی پڑے گا، اب مہر کے بغیر جو نکاح تھا وہ فوراً متعین، بھئی مہر کے بغیر ہی تھا تو یہاں پر تو مہر کا تعین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو فوراً ہمارے جیسے اسلام لے کر آئیں گے دونوں فوراً مہر مثل واجب ہو جائے گا، مذہب اسلام میں جیسے ہی آئیں گے مہر مثل فوراً واجب ہو جائے گا، اب قانون اسلام جاری ہوگا، لیکن جب تک وہ اپنے مذہب میں تھے اگرچہ دارالاسلام میں رہ رہے تھے لیکن ان پر احکام شریعت جاری نہیں ہو رہے تھے، اگرچہ ان کے مال، ان کے جان، ساری چیزوں کا تحفظ ویسے ہی تھا جیسے کہ مسلمانوں، وہ جیسے کہ اکثریت کا تھا، سمجھے نا؟ تو یہ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے طریقے سے جو بھی مانتے ہیں، جب ہم ان سے انہیں الہ حق
اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینا، یہ تبلیغ کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے. انہیں حق بات تک پہنچانا، کوشش کرنا، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے. لیکن جب تک کوئی اپنے مذہب پر ہے، ہم اپنے مذہب کے قوانین اس پر نہیں تھوپ سکتے. یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ ہے، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. شریعت اسلامیہ سارے ناگرکوں پر، سارے سویلینز پر ایک قانون جاری نہیں کرتی. جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اپنے مذہبی آزادی دیتی ہے شریعت اسلامیہ. ہاں، حکم یہ ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، حق کو پہچانو. حق کو جیسی پہچانا تو اب احکام اسلام جاری ہوں گے. اور جب تک حق تک نہیں آ رہے ہیں تب تک ان کے اپنے غیر حق کے جو بھی قوانین ہیں وہی ان پر لاگو. ٹھیک ہے نا؟ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ یا کسی حربی نے دارالحرب میں حربیہ سے نکاح کیا، تو بیٹا دارالحرب میں حربیہ سے نکاح کر رہا ہے تو وہ تو دارالحرب جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں پر اسلامی قوانین کا تحفظ نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہ ہے دارالحرب. بیٹا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے، اپنے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے، شعائر اسلام کو انجام دینے میں کوئی رکاوٹ تھی نہیں، اور آج بھی نہیں ہے. عملی طور پر، وہ رسمی طور پر آج بھی نہیں ہے. اگرچہ خرافاتی شر پسند عناصر جگہ جگہ پر خرافات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو روکے آپ کو. اس لیے یہ دارالحرب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس لیے فرمایا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، اگرچہ یہاں کے ہندو حربی ہیں. سمجھے نہیں؟ یہ دارالحرب نہیں. دارالحرب میں کسی حربی نے حربیہ سے نکاح کیا اور بغیر مہر کے نکاح کر لیا تو ساری گفتگو جو میں کر چکا ہوں ان کے اپنے مذہب کے مطابق جائز ہے. ٹھیک ہے؟ بغیر مہر کے ہو جائے گا. مہر مثل کا اعتبار بھائی کم سے کم اس کے خاندان کی کوئی لڑکی نہیں ہے تو اس جیسی لڑکی ایسی فرض کر لیں گے بھائی، وہ بھی تو غیر مسلم سے مسلم میں آ رہی ہے نا. اب جس کاسٹ میں، جس خاندان میں آ کے وہ ابتدان جس سے راضی ہوں کہ بھئی میں مغل بننا چاہ رہا ہوں مغل ہی بن جا، میں منصوری بننا چاہ رہا ہوں تو منصوری بن جا، انصاری بننا چاہ رہا ہوں انصاری بن جا، تیری مرضی. جس معاشرے میں رہے ویسا رہے گا. اس جیسی لڑکیوں کا اعتبار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے فَإِنَّكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً، اگر کسی ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا، اور حربیٌ حربیۃً، یا کسی حربی نے حربیہ سے نکاح کیا، سما، وہاں کہاں؟ دارالحرب میں. اے فی دارالحرب، دارالحرب میں، بے میتۃ، کس کے بدلے؟ مردار تو ہمارے نزدیک مال ہی نہیں ہے نا. مطلب مقصد یہ ہے یا تو بغیر مہر کے نکاح ہوا، یا ایسی چیز کے ذریعے سے ایسی چیز کو مہر میں رکھا گیا کہ جو مسلمان کے نزدیک مال ہی نہیں ہوتا ہے. میتہ مردار کے ذریعے، مردار کے عوض، اور بلا مہر یا بغیر مہر کے، وذا جائز عندهم، اور یہ بغیر مہر کے ہونا یہ ان کے نزدیک، ایسی مردار کو عوض بنانا ہمارے نزدیک مال نہیں ہوگا لیکن ان کے نزدیک مال ہو سکتا ہے. بھئی ہمارے نزدیک خنزیر حرام ہے، ہمارے لیے وہ مال نہیں ہے، لیکن کافروں کے لیے تو مال ہے. وذا جائز عندهم، اور یہ ان کے نزدیک جائز ہے. اب والحال، حال یہ ہے ان النکاح بلا مہر، کہ نکاح بغیر مہر کے، یجوز عندهم، ان کے نزدیک جائز ہے. فلا یجب شیء، قانون اسلام کے لحاظ سے اب ان پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ ان پر احکام اسلام جاری نہیں ہوں گے ابھی. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا،
اور رہا یہ کہ مصنف نے ہاذا کہا، یعنی مصنف نے یہ کہا کیا، ذا جائز عندہم، یہ جو بولا تھا نا ذا جائز عندہم، جو یہ کہا، یہ کیوں کہا، لأنہ ان لم یجز ھذا فی دینہم، کیونکہ اگر ان کے دین میں یہ جائز نہ ہو بغیر مہر کے نکاح کرنا، تو اس کا مطلب مہر کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا ان کے نزدیک، ہے نا؟ تو اب ایسی صورت میں اس کا مطلب ان کے مذہب میں بھی اگر بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے، نکاح مہر سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس پر مہر کا وجوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مذہبی قوانین کا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے کہ جب تک اس مذہب کو مان رہا ہے اس وقت تک اسی مذہب کے قانون کے لحاظ سے وہ عمل کرے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِن لَمْ يَجُزْ هَذَا، کیونکہ یہ جب تک اگر یہ جب یہ جائز نہ ہو ان کے دین میں، اور یجب المہر عندہم، یا ان کے نزدیک بھی مہر واجب ہو، لا یکون حکم المسألۃ عدم وجوب المہر، تو عدم وجوب مہر کا مسئلے کا حکم نہیں ہوگا، یعنی مہر واجب نہیں ہوگا، یہ حکم نہیں ہوگا، مہر کے وجوب کا پھر حکم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فوتیت، لہذا ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا، یا حربی نے حربیہ سے نکاح کیا، فوتیت، پھر اس سے وطی کر لی گئی، اور بغیر مہر کے کیا پھر وطی کر لی گئی، اور طلقت قبلہ، اور یا وطی سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی، او ماتا، یا کوئی مر گیا، فلا مہر لہا، یا اس کے مذہب کے مطابق کوئی مہر تھا ہی نہیں، ان کے نزدیک تو بغیر مہر کے جائز تھا، تو مر بھی گیا، وطی بھی کر لی گئی، طلاق بھی دے دی گئی، تو کوئی مہر واجب، فلا مہر لہا، اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ وَإِن نَكَحَهَا بِخَمْرٍ، اور ذمی یا حربی نے ذمیہ یا حربیہ سے نکاح کیا شراب کے عوض، مطلب نکاح عوض یعنی مہر رکھا ہے نا، شراب کے عوض مگر رکھا، شراب کے عوض نکاح کیا، او خنزیر عین، یا کسی معین کر کے کسی خنزیر کو مہر میں رکھا، معین کر کے، غیر معین ہو بیٹا تو کہیں پر بھی پھیر سکتے ہیں، کوئی متعین نہیں ہے، لیکن معین کر دیا کہ یہ والا خنزیر مہر میں رہے گا، ہے؟ فرماتے ہیں ثم اسلما، پھر یہ دونوں اسلام لے کر آ گئے، یار مہر میں تو کیا رکھا گیا تھا، خنزیر، شراب، شراب بھی مسلمانوں کے لیے لائق اتفاق نہیں، اور خنزیر وہ تو نجس العین ہے مسلمانوں کے حق میں، فلا تو کہہ رہے ہیں او اسلم احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے کر آ گیا، فلاح ذالک، عورت کو وہی ملے گا جو متعین ہوا ہے۔ اب ملے گی تو شراب بیٹا متعین ہے نا، اب یہاں پر کیا ہے، اور مہر جب متعین ہو تو مسمى ہی واجب ہوتا ہے، لہذا شراب ہی واجب ہو جائے گی، خنزیر ہی دیا جائے گا، وہی جو متعین سور ہے وہی دیا جائے گا، لیکن بیٹا اگر مسلمان ہے تو اب عورت اس کا استعمال نہ کرے، کیا اس کا استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ بدل سکتی ہے، مہر میں تو وہی واجب ہوا لیکن بدل لے، کسی کافر کو یہ دے دے، اس کے عوض پیسہ لے لے، لیکن استعمال نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، مہر میں اگرچہ وہی واجب ہو رہا ہے، متعین ہے چونکہ اس لیے، فلاح ذالک وفی غیر عین، اور اگر متعین نہیں کیا تھا، شراب پہ تو نکاح ہوا تھا، خنزیر پر تو ہوا تھا نکاح، لیکن متعین نہیں کیا تھا کہ خنزیر کون سا، تو جب غیر معین ہے تو بیٹا کہیں پر بھی پھیر دو اسے، پھر کہہ رہے ہیں کہ فقیمت الخمر، تو شراب کی تو قیمت واجب ہو جائے گی، کیونکہ شراب تو استعمال نہیں، کیوں غیر معین ہے تو اب متعین تو ہوا نہیں، تو اب اس کو قیمت کی طرف پھیر دیا جائے گا کہ شراب کے بدلے اس کی قیمت دے شوہر، اور غیر معین خنزیر پر ہوا، ایسی صورت میں اس کی قیمت تو نہیں دی جا سکتی، بلکہ مہر مثل واجب ہوگا، کیا ہوگا،
یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ فرق سمجھنے کے لیے ایک بات پہ توجہ دینا بیٹا، شریعت کی اصطلاح میں ایک شے ہوتی ہے مثلی، اور ایک ہوتی ہے ذوات القیمہ، ذوات القیم جسے کہیں. ذوات القیم جمع ہے قیمتوں والی، اور مثلی مثل رکھنے والی. اصل میں شریعت نے شراب کو مثلی قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ مثلی قرار دیا ہے کہ اسی کے مثل شراب ناپی جاتی ہے، تولی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے ذرا بتانا. ناپی جاتی ہے نا. ارے کیلی ہے، کیا ہے بیٹا؟ 1 لیٹر شراب یہاں پر کسی نے کسی کو دی لا کر، وہ کسی اور نے لے لی، تو اس نے وہی پھر اتنے ہی لیٹر، 1 ہی لیٹر شراب دوسری لا کے دے دی. تو زید اس پر راضی ہو جائے گا کہ ہاں، کیونکہ شراب ہے اور برابر برابر مقدار ہے دونوں کی، یہ اسی کے مثل ہے نا جو پہلے تھی. زید کے پاس 1 لیٹر شراب تھی، کسی نے ہاتھ مارا، اسے پھینک دیا، لیکن اس کا عوض دینے کے لیے اس نے 1 لیٹر شراب لا کے دے دی، ہے نا. تو زید راضی ہو جاتا ہے؟ کوئی اعتراض رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کوالٹی کی تھی، جس کمپنی کی تھی، اسی کمپنی کی اس نے لا کے دے دی، کوئی اعتراض ہی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ کیلی ہے. اب جتنی بھی کیلی چیزیں ہیں وہ سب آپس میں مثلی کہلاتی ہے. کیلی وزنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مثلی کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مثلی. ان جیسی چیزیں بازار میں مل جاتی ہیں، مل جاتی ہے نا بیٹا. ایک پوا اگر کسی ایک برانڈ کا کسی نے لیا، اب وہ اتفاق سے ہلاک ہو گیا، تو اسی برانڈ کا وہی پوا اگر لینے گیا تو اس کا جو رنگ تھا پہلے والے کا بعینی ہی وہی رنگ اس کا بھی ہوگا، جو مزہ اس کا تھا وہی مزہ اس کا ہوگا، کوئی بدلاؤ دکھے گا؟ اس لیے مماثلت ہے یہاں پر، اس لیے ان چیزوں کو مثلی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. اچھا، جانوروں میں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی جانور ہیں، چاہے ایک گائے کے پیٹ ہی سے 2 بچڑے پیدا ہوئے ہوں ایک ہی وقت میں، لیکن ان کے جسم کی ساخت، بناوٹ، ان کے قد و قامت، ان کا موٹا ہونا، دبلا ہونا، ان چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں گے، اگر 1000 جانور کھڑے ہوں گے نا، سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا نا. اس لیے یہاں پر نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا مثل ہے یہاں پر. لہذا جانور جو ہوتے ہیں ان کو مثلی شریعت نے قرار، کیونکہ ان میں آپس میں تفاوت ہوتا ہے نا. اس لیے جانوروں کو ذوات القیم مانا، قیمتوں والا. یعنی یہاں پر اعتبار قیمتوں کا ہوگا، وہاں پر مثل مل جا رہا ہے، یہاں پر مثل نہیں مل رہا ہے، تو یہاں پر اعتبار کس کا ہوگا؟ قیمت کا ہوگا. بات سمجھ آئی؟ چلو اب ایک ضابطہ تو مثلی اور ذات القیم کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا. ایک بات اور سمجھ لو یہاں پر تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. جو مثلی شے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مثلی شے ہوتی ہے. اس مثلی شے کی قیمت کو بھی شریعت نے عین شے قرار دیا. مثال کے طور پر مثلی چیزیں جو میں نے مثال میں ذکر کی تھی، 1 لیٹر تیل ہے مثلا، کیا ہے؟ 1 لیٹر ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کا کسی نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، گرا دیا، ہے نا. تو اگر وہ اس بار ایک تو یہ کہ آپ کو لا کے دے دے 1 لیٹر پیٹرول، تب بھی آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی فرق آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، مثلی ہی مان رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ بھیا 96 روپے لیٹر اس وقت چل رہا ہے، تو 96 روپے لے لو ہم سے.
تو آپ اس سے 96 روپے بھی لینے پر راضی ہو جائیں گے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مثلی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ عین مثل مانی جاتی ہے۔ کیا مانی جاتی ہے؟ تو مثلی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ عین مثل مانی جاتی ہے، دونوں کے درمیان فرق۔ لیکن ذوات القیم، کیا جو قیمت والی ہیں، نہیں، مثلی جو چیز ہے جو مل رہی ہے، جس کا مثل موجود ہے، تو اس کا عین تو وہ مثلی ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا عین تو مثلی ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مثل مل رہا ہے نا۔ تو اگر کوئی چیز ہلاک ہو گئی تو اس کا عین ہی اگر لینا ہے تو اس کا مثل بازار میں موجود ہے، تو اس کا عین تو اس کا مثل ہی مانا جائے گا۔ اس کی قیمت اس کا عین نہیں مانی جاتی ہے، مثلی میں عین نہیں مانی جاتی، کیونکہ وہاں پر مثل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذوات القیم جو ہوتی ہیں چیزیں جن کا مثل موجود نہیں ہے، تو وہاں پر ان کی قیمت جو ہوتی ہے وہی عین کے قائم مقام ہوتی ہے، عین ہی ہوتی ہے وہاں پر قیمت، کیونکہ وہاں پر مثل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھنا شریعت کا، کہ مثلی شے کی قیمت عین مثل، عین شے قرار نہیں دی عین شے قرار دی جاتی ہے، مثل کا عین قرار دیا جاتا ہے، اس کی قیمت اس کی عین قرار نہیں دی جاتی ہے۔ اور جو ذوات القیم ہے وہاں پر اس کی قیمت اس کا عین ہی قرار دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی مثل الگ سے نہیں ہے، اندازہ پورا قیمت ہی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھنا کہ ذوات القیم میں قیمت عین شے ہوتی ہے، اور مثلی میں مثل عین شے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیمت عین شے، اب یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب دیکھو بیٹا، خنزیر پر کسی نے نکاح کیا، خنزیر مثلی ہے یا ذوات القیم سے ہے؟ ذوات القیم سے ہے نا۔ شراب پر کسی نے نکاح کیا لیکن معین نہیں تھے، اس لیے مسمى تو واجب نہیں ہوگا۔ اب اسلام لے کر آ گئے، کیا لے کر آ گئے؟ اسلام لے کر آ گئے، تو شراب تو دے نہیں سکتا مسلمان کے حق میں، تو وہ تو مالی نہیں ہے، اور متعین تھا نہیں، اس لیے بدلاؤ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، ہے نا۔ تو شراب یا خنزیر تو متعین نہیں تھے، لیکن مہر میں تو تھے، لیکن متعین نہیں تھے، اس لیے بدلاؤ کیا جا سکتا ہے نا۔ اب شراب ہے بیٹا مثلی، کیا ہے؟ شراب تو مثلی ہے، اور مثلی شے کا جو مثل ہوتا ہے وہ تو اس کا عین مانا جائے گا، لیکن اس کی قیمت اس کا عین نہیں مانی جائے گی۔ تو بیٹا اعراض مسلمان کے حق میں شراب سے اعراض کرنا لازم تھا نا، کہ شراب سے اعراض کرے، تو اگر قیمت دے دی جائے تو شراب سے اعراض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بولو، کیونکہ مثل اگر دیتا تو شراب سے اعراض نہیں ہوتا، شراب سے اعراض نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو شراب سے بچنا ہے نا، کہ شراب اس کے حق میں مال منتفع بھی نہیں ہے، اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، وہ شراب سے اعراض کرنا لازم تھا۔ تو اگر شراب تو بیٹا مثلی ہے، اگر اس کی قیمت دے دے تو بولو جلدی سے، اعراض ہو جائے گا نا شراب سے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب متعین نہیں تھا تو بیٹا شراب اگر مہر میں رکھی گئی تھی تو شراب کی قیمت دے دی جائے گی، یہاں ہے اعراض ہو گیا شراب سے۔ اور رہا سور رکھا تھا، خنزیر رکھا تھا اگر مہر میں، وہ ذوات القیم سے ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو ذوات القیم ہوتے ہیں ان کی قیمت ہی عین شے مانی جاتی ہے، عین شے کے برابر یا شے کے قائم مقام مانی جاتی ہے نا۔ قیمت جب عین شے ہے گویا کہ وہاں، تو اگر خنزیر کی قیمت دی جائے تو گویا کہ خنزیر دینا ہے، تو اعراض ہوگا خنزیر سے اعراض ہوگا۔ ارے خنزیر سے اعراض نہیں ہو پائے گا، اور مقصود ہے کیا؟ اعراض کرنا۔ اس لیے خنزیر اگر مہر میں رکھا ہے، غیر معین ہے، تو ایسی صورت میں اعراض خنزیر سے تبھی ہوگا جبکہ اس کی قیمت نہ دی جائے، نہ عین خنزیر دیا جائے، نہ قیمت دی جائے۔ قیمت دینے کی صورت میں بھی اعراض نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذوات القیم میں قیمت اشیاء کی عین مانی جاتی ہے،
لہذا یہاں پر اعراض خنزیر سے اعراض تب ہوگا جبکہ مہر مثل دے دیا جائے. تو اس لیے یہاں پر مہر مثل واجب ہوگا خنزیر کی صورت میں، اور شراب کی صورت میں مہر مثل واجب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قیمت ہی دے دینا کافی ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھ ترجمہ لگاؤ. فرماتے ہیں فلاح ذالک وفی غیر عین فقیمت الخمر، اور غیر معین ہے تو غیر معین ہونے کی صورت میں شراب کی قیمت، فیہا شراب کی صورت میں، شراب جب شراب کو مہر اگر بنایا ہے، وہ مہر المثل اور مہر مثل واجب ہوگا فی الخنزیر خنزیر کی صورت میں، لأن الخمر عندهم مثلی، کیونکہ شراب ان کے نزدیک مثلی ہے، کالخل عندنا جیسے کہ ہمارے نزدیک سرکہ ہے نا، کہ ایک سرکہ 1 لیٹر سرکہ اگر گر گیا دوسرا سرکہ لا کے دے دے گا، وہ اس کا مثل موجود ہے، ایسے ان کے نزدیک بھی شراب. ولا یحل اخذها، اور شراب کا ایک مسلمان کے لیے لینا حلال نہیں ہے. ایجاب القیمہ، تو یہاں پر قیمت کو واجب کر دینا، یکون اعراضا عن الخمر، شراب سے اعراض اور دوری ہو جائے گی. واما الخنزیر، رہا خنزیر، فمن ذوات القیم، تو وہ ذوات القیم سے ہے، عندہم کفار کے نزدیک، کشات عندنا جیسے کہ ہمارے نزدیک بکری ذوات القیم سے ہے نا. فایجاب القیمہ، تو یہاں پر قیمت کو واجب کرنا، لا یکون اعراضا عنہ، یہ خنزیر سے اعراض نہیں ہوگا، کیونکہ ذوات القیم میں قیمت شے کا عین مانی جاتی ہے اگرچہ عین نہیں ہوتی ہے نا. فیجب مہر المثل، تو یہاں پر اعراض کرنے کے لیے، اعراضا عن الخنزیر خنزیر سے اعراض کرنے کے لیے مہر مثل واجب ہوگا. اس لیے متن میں فرمایا گیا کہ خنزیر اگر معین نہیں کیا ہے اور خنزیر پر نکاح ہوا، خنزیر کو عوض بنایا مہر میں، مہر بنایا ہے اور غیر معین نہیں ہے، تو خنزیر کی جگہ مہر مثل واجب ہوگا، اور شراب کو بنایا تو اس کی قیمت واجب ہو جائے.